क्रॉस डिग्रीज क्या होती है? क्या एग्जीक्यूशन पेटिशन स्टे हो सकती है? किसी बंदे की गिरफ्तारी और उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट क्या दोनों सिमल्टेनियसली हो सकते हैं? अगर दो बंदों ने एक दूसरे के खिलाफ डिग्रीज हासिल कर ली तो दोनों डिग्रीज को सेटिस्फाई कैसे किया जाए? तो इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज के अंदर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर 21 को हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने रूल 1 से लेकर 15 तक किया है। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे रूल 16 से लेकर 29 तक। ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेंथी भी हैं और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले रूल 16 के अंदर बताया गया है कि आप अपनी डिग्री को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, जिसको डिग्री ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफरी, तो वो भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दे सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोई डिग्री किसी बंदे के फेवर में ट्रांसफ़र हो गई, एक बंदे या एक से ज़्यादा बंदों के फेवर में, तो जो डिग्री होल्डर होगा, अब जो डिग्री होल्डर बन गया है, वो अदालत में अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दे सकता है, चाहे उसको डिग्री ट्रांसफ़र हुई है असाइनमेंट इन राइटिंग, यानी कि रिटन इंतकाल के ज़रिए उसको मुंतकिल कर दी गई है, या किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से या तरफ से उसको डिग्री ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो भी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दे सकता है। और वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ऐसे तस्वर की जाएगी जैसे वो डिग्री होल्डर खुद हो और उसी के हक़ में ही वो डिग्री एग्जीक्यूट और उसके हक़ में वो डिग्री पास हुई है। उसके बाद प्रोवाइज़ो है कि जो डिग्री ट्रांसफ़र हो गई बंदे को और वो अदालत में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अप्लाई करता है, तो इस बात का नोटिस ट्रांसफरर को भी दिया जाएगा और जजमेंट डेटर को भी दिया जाएगा। तब तक डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि वो दोनों आकर, अगर कोई उनका ऑब्जेक्शन है, अदालत उनको सुन नहीं लेती और फिर उनके ऊपर अदालत ऑर्डर नहीं कर देती, तब तक अदालत डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। यानी कि इसका मतलब है आर डी अल्ट्रम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी को बगैर सुने कोई भी अमल दरामद नहीं होगा, पहले उसको सुना जाएगा फिर उसके ऊपर अमल होगा। उसके बाद दूसरी प्रोवाइज़ो है कि अगर एक बंदा है, उसने 3 बंदों के खिलाफ डिग्री हासिल की है और उसने वही डिग्री उनमें से किसी एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ए, बी और सी के खिलाफ डिग्री हासिल की और मैं अब अपनी डिग्री बी के हक़ में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कि ये बी उसको एग्जीक्यूट कराए। ए और सी के खिलाफ भी तो मैंने हासिल की थी, तो अब वो मेरी डिग्री ए और सी के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। यानी कि 3 जजमेंट डेटर हैं, एक डिग्री होल्डर है। अगर डिग्री होल्डर ने एक जजमेंट डेटर के हक में डिग्री ट्रांसफ़र कर दी तो बाकी 2 जजमेंट डेटर्स के खिलाफ वो डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। रूल 17 के अंदर बताया गया है कि प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अब जब एग्जीक्यूशन पटिशन अदालत के अंदर आ जाएगी तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा? तो सबसे पहले तो ये होगा कि जैसे ही पटिशन आएगी अदालत के अंदर, अदालत देखेगी रूल 11 की कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई, उसके सब रूल 2 की कंप्लाइंस हुई है। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ा है कि कौन कौन से पार्टिकुलर्स एप्लीकेशन में लिखने हैं। अगर तो वो पार्टिकुलर्स सारे लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हुए तो अदालत उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है या वो पार्टी को वापस भी कर सकती है कि आप इसके अंदर डिफेक्ट्स को ख़त्म करें और फिर दोबारा इस वक्त के अंदर अंदर पटिशन को वापस लें। सब रूल 2 के अंदर बताया गया है कि जब एप्लीकेशन अमेंडेड होकर दोबारा आएगी तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो फर्स्टली रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक हो गया। 3 के अंदर बताया गया है कि उस अमेंडेड एप्लीकेशन के ऊपर जज साहब अपने साइन करेंगे, उनके ऊपर अपने साइन इनिशिएट करेंगे। सब रूल 4 के अंदर बताया गया है कि जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी तो फिर उसको जो अदालत का रजिस्टर होगा, प्रॉपर रजिस्टर, उसके अंदर उस एप्लीकेशन को नोट किया जाएगा और जिस डेट पर वो एप्लीकेशन रिप्रेजेंट की गई वो भी नोट किया जाएगा और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर अदालत ने कर दिया है तो इस चीज़ को भी नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइज़ो है कि अगर डिग्री है पेमेंट ऑफ मनी की और उसके लिए किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो फिर वो प्रॉपर्टी वो अटैच होगी जो उस नकद रकम की मालियत के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डिग्री है 5 लाख की, प्रॉपर्टी अटैच कर दें 2 लाख की, प्रॉपर्टी भी 5 लाख की ही अटैच करनी होगी जो उस नकद रकम के बराबर होनी चाहिए।
18 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کراس ڈگریز کی ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. کراس ڈگریز کیا مطلب کہ ایک بندے نے ایک ڈگری اس کے خلاف حاصل کی, اس نے ایک ڈگری اس کے خلاف حاصل کی, یعنی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈگریز حاصل کر لی, تو ان کو کہتے ہیں کراس ڈگریز. ان کراس ڈگریز کی ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو اپلیکیشنز آ گئی کورٹ کے اندر کراس ڈگریز کی سیپریٹ سوٹس میں, وہ کوئی اور سوٹ میں ڈگری لی ہے اس نے کوئی اور سوٹ میں ڈگری لی ہے, ایگزیکیوشن دونوں نے ایک ہی عدالت کے اندر ڈال دی, تو عدالت سیم ٹائم کے اوپر دونوں کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. کیسے؟ دو طریقے انہوں نے بتایا. پہلا تو یہ کہ اگر ان دونوں کے سم ایکول ہیں, 5 لاکھ کی اس نے اس کے خلاف ڈگری حاصل کی, 5 لاکھ کی اس نے اس کے خلاف ڈگری حاصل کی, تو دونوں کا سم ایکول ہے, عدالت دونوں کی ڈگری کو سیٹسفائی کر دے گی. اس کو کہہ دے گی کہ آپ کی ڈگری بھی سیٹسفائی, آپ کی بھی سیٹسفائی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپس میں دونوں کٹ جائیں گے, تو یہ دونوں ڈگری سیٹسفائی ہو جائیں گی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر سمز ان ایکول ہیں, اس نے 5 لاکھ کی ڈگری حاصل کیا, اس نے 10 لاکھ کی ڈگری حاصل کی ہے, اب سمز ان ایکول ہیں, تو پھر عدالت کیا کرے گی, جس کا لارجر سم ہے, جس کی 10 لاکھ کی ڈگری ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, 5 لاکھ والے کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا 5 لاکھ والے کا اس کے ساتھ 5 لاکھ کٹ جائے گا, باقی بچیں گے اس کے پیچھے 5 لاکھ روپے, تو ان 5 لاکھ کو عدالت کیا کر دے گی, ایگزیکیوٹ کر دے گی. اس کے بعد سب رول 2 کے اندر بتایا گیا کہ اگر کسی نے اپنی ڈگری کو کسی کو اسائن کر دیا ہے, اور اب اس اسائنی نے عدالت سے ایگزیکیوشن لینی ہے اس ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف, اب اسائنی اور ججمنٹ ڈیٹر آپس میں آ جائیں گے, ڈگری ہولڈر بیچ میں سے نکل جائے گا, تو اب ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اگر اس ججمنٹ ڈیٹر نے اس اسائنی سے کچھ لینا ہے, تو وہ یہاں پر کراس ڈگریز کا طریقہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سب کلاس 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس جگہ پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا, یعنی کہ شرائط کیا ہے. شرائط وہ کہتا ہے یہ ہے کہ دونوں پارٹیز سوٹس کے اندر سیم کریکٹر پہ ہونی چاہیے, یعنی کہ ایک سوٹ میں یہ اگر ججمنٹ ڈیٹر ہے تو دوسرے سوٹ میں ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے, وہ ایک سوٹ میں ڈگری ہولڈر ہے تو دوسرے سوٹ میں ججمنٹ ڈیٹر ہونا چاہیے, تبھی تو جا کر ان کی ڈگریز آپس میں کراس ہوں گی. اس کے بعد کلاس بی کے اندر بتا رہا ہے کہ ان کے جو سمز ہیں آپس میں, جو انہوں نے ایک دوسرے سے پیسے لینے دینے ہیں, نقد رقم یا زر, تو یہ ڈیفینیٹ ہونے چاہیے, معین ہونے چاہیے, انڈیفینیٹ نہیں ہونے چاہیے, یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کس سے کتنی رقم لینی ہے. اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کلاس 4 کے اندر کہ اگر ایک بندہ ہے, اس نے 4 بندوں کے خلاف ڈگری حاصل کر لی ہے جوائنٹلی یا سیورلی, اور وہ ان کے خلاف ڈگری ایگزیکیوٹ کرانا چاہتا ہے, لیکن ان میں سے کسی ایک بندے کے خلاف اس نے بھی پیسے دینے ہیں, مطلب کسی ایک بندے کے پاس اس کے خلاف بھی ڈگری ہے, ایک ڈگری ہولڈر نے 4 ججمنٹ ڈیٹرز کے خلاف ڈگری حاصل کی, ان میں سے ایک ججمنٹ ڈیٹر کے پاس اس کے خلاف بھی ڈگری آ گئی ہے, تو اب یہاں پر بھی وہ رول اپلائی ہو سکتا ہے. باقی 3 کے تحت تو اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی, باقی 3 کے اکارڈنگ, اور جو وہ ایک بچ جائے گا اس کے ساتھ اس کی ڈگری کراس ہو جائے گی. آگے رول 19 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایگزیکیوشن ان کیس آف کراس کلیمز انڈر سیم ڈگری. پچھلے رول کے اندر 18 کے اندر ہم نے پڑھا کہ 2 سیپریٹ سوٹس تھے, ان میں کراس ڈگریز ہو گئی. اب سوٹ ایک ہی ہے, اس کے اندر کراس کلیم آ سکتا ہے, جیسے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کراس کلیم جواب دعوے کے اندر مدعا بھی مانگ سکتا ہے. اب اس نے بھی کراس کلیم حاصل کر لیا اور اس کو بھی اپنی ڈگری حاصل ہو گئی, تو یہاں پر بھی دونوں کا وہی 2 رولز اپلائی ہوں گے کہ اگر سمز ایکول ہیں تو دونوں کے سیٹسفائی ہو جائیں گے, اگر ایک کا زیادہ ہے ایک کا کم ہے تو زیادہ والے کا کم والے سے پہلے پیسے لے لیے جائیں گے, باقی جو بچیں گے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد رول 20 کے اندر بتایا گیا ہے کہ مورٹگیج سوٹس کے اندر بھی یہی 2 رول 18 اور 19 کے اپلائی ہوں گے. سمز ایکول ہوں گے تو سیٹسفائی, اگر سمالر سم اور لارجر سم آ جائیں گے تو لارجر والے کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, سمالر والے کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ سمالر والا اس لارجر والے کے ساتھ سیٹسفائی ہو جائے گا. اس کے بعد رول 21 کے اندر بتایا گیا ہے سیملٹینیس ایگزیکیوشن. سیملٹینیس ایگزیکیوشن یہ امپورٹنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے خلاف 2 ایگزیکیوشن سیم ٹائم پر اس کی پرسن اور پراپرٹی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. فار ایگزامپل ایک بندے کو ایگزیکیوشن میں اریسٹ کر لیا گیا ہے, تو اب اس کی اریسٹ کے دوران اس کی پراپرٹی کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ایک ایگزیکیوشن کا طریقہ اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے, اریسٹ کے ذریعے اس کی ایگزیکیوشن کرائی جا رہی ہے, تو سیم ٹائم پر اس کے اریسٹ سے باہر آنے سے پہلے پیچھے اس کی پراپرٹی کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ باہر نکلا ہے پھر اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیں. اس کے بعد رول 22 کے اندر بتایا گیا ہے نوٹس ٹو شو کاز اگینسٹ ایگزیکیوشن ان سرٹن کیسز.
اب ایگزیکیوشن میں سرٹن کیسز میں نوٹس دینا ہوگا شو کاز کا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایگزیکیوشن لے آیا ہے 1 سال کے بعد، یا کوئی بندہ ایگزیکیوشن لے آیا ہے کسی ججمنٹ ڈیٹر کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز کے خلاف، تو پھر وہاں پر جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہوگی وہ ایگزیکیوشن سے پہلے اس ججمنٹ ڈیٹر کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز کو، یا اگر وہ لیگل ریپرزنٹیٹیوز نہیں بلکہ وہ خود ہے اور 1 سال بعد آئی ہے ایگزیکیوشن، تو اس ججمنٹ ڈیٹر کو شو کاز نوٹس بھیجے گی کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف یہ ڈگری ایگزیکیوٹ کی جائے. اس کی پرووائزو ہے، پرووائزو کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ایگزیکیوشن اپلیکیشن پہلے بھی آ چکی ہے اور اس کے اوپر آرڈر بھی ہو چکا ہے ایگزیکیوشن کا، اور اس کو 1 سال گزر گیا ہے، تو پھر نوٹس نہیں کیا جائے گا. پہلے ہم نے پڑھا کہ 1 سال کے بعد آئی ہے ایگزیکیوشن پیٹیشن تو اس کو نوٹس کیا جائے گا. پرووائزو ہے کہ اگر 1 سال کے بعد آئی ہے لیکن یہ دوسری اپلیکیشن ہے، پہلی اپلیکیشن آ چکی ہے، اس پر آرڈر بھی ہو چکا ہے اور اس پر ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، تو یہاں پر پھر نوٹس نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد سب کلاس 2 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ ان ریزنیبل ڈیلے یا ڈیفیٹ آف جسٹس، ڈیفیٹ آف اینڈز آف جسٹس ہوگا، تو عدالت نوٹس نہیں کرے گی. 2 وجوہات کی بنا پر عدالت نوٹس نہیں کرے گی. 2 یہ ہو گئی اور ایک وہ ہو گئی، یعنی کہ 3. ایک تو یہ درخواست پہلے آ چکی ہے، آرڈر بھی ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن نہیں ہوئی تو نوٹس نہیں ہوگا. اگر عدالت کو لگتا ہے کہ نوٹس کرنے سے ان ریزنیبل ڈیلے ہوگا یا اینڈز آف جسٹس ڈیفیٹ ہوں گے تو عدالت تب بھی نوٹس نہیں کرے گی. اس کے بعد رول 23 کے اندر بتایا گیا پروسیجر آفٹر ایشو آف نوٹس. اب نوٹس ہو گیا، نوٹس کے بعد کیا ہوگا؟ نوٹس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب کسی بندے کو نوٹس ہو گیا اور وہ شو کاز نہیں کرتا کہ اس نے کیوں ایگزیکیوٹ نہیں کرائی ڈگری، تو عدالت ایگزیکیوشن کا آرڈر دے دے گی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کا آرڈر ہو جانے کے بعد اگر وہ کوئی آبجیکشن اگر کرتا ہے تو عدالت اس کے آبجیکشن کو بھی کنسیڈر کر لے گی اگر وہ ریزنیبل کاز دے دیتا ہے. اس کے بعد 23A کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈپازٹ آف ڈیکریٹل اماؤنٹ ایٹسیٹرا. اب ایک بندہ ایگزیکیوشن اس کے خلاف آرڈر ہو گیا اور اس نے آ کر کوئی آبجیکشن کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو پیمنٹ آف منی کی ڈگری ہے تو اس نے سب سے پہلے آ کر وہ ڈیکریٹل اماؤنٹ، جو اماؤنٹ ڈگری ہو گئی ہے، وہ جمع کرانی ہے. یا وہ اگر پوری جمع نہیں کرا سکتا، اس کے اتنے مینز نہیں ہیں، تو کچھ وہ جمع کرا دے، کچھ کی وہ سیکیورٹی دے دے. جب تک وہ سیکیورٹی نہیں دے گا عدالت اس کے آبجیکشن کو نہیں سنے گی. رول 24 کے اندر بتایا گیا ہے پروسیس فار ایگزیکیوشن. اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی پریلیمنری میئرز جو لینے تھے، جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایگزیکیوشن سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ عدالت نے پورے کر لیے ہیں اور کوئی اور چیز کنٹریری بھی نہیں ہے، تو پھر عدالت ایگزیکیوشن آف پروسیس کا آرڈر کر دے گی، ڈگری کا ایگزیکیوشن کا آرڈر کر دے گی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اس ایگزیکیوشن کے اوپر ڈیٹ لکھی جائے گی، ڈے لکھا جائے گا کہ اس دن پر یہ ڈگری ایگزیکیوٹ کرنی ہے، اور اس کے اوپر جج صاحب کے سائن ہوں گے، اس کی سیل ہوگی عدالت کی، اور پراپر آفیسر جس کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرانی ہے اس کو وہ ڈیلیور کر دی جائے گی. رول 25 کے اندر بتایا گیا ہے انڈورسمنٹ آن پروسیس. اب جس پراپر آفیسر کو وہ ڈگری دے دی گئی ہے ایگزیکیوشن کے لیے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے اس ایگزیکیوشن کے اوپر انڈورس کرنا ہے کہ ہاں آج کے دن جو عدالت نے دن دیا تھا اس دن کے اندر میں نے یہ ڈگری کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. اور اگر وہ اس دن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، ڈیلے ہو گیا ہے، تو اس کی ریزن بھی لکھ دے گا کہ کیوں مجھ سے ڈیلے ہو گیا ہے. اور اگر ایگزیکیوٹ نہیں کی تو اس کی ریزن بھی لکھ دے گا کہ اس وجہ سے یہ ڈگری ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. سب کلاس 2 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں انیبل ہوں، ڈگری کو انیبل ہوں ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ریزنز لکھے گا. پھر عدالت یہ کرے گی، عدالت اس کو سمن کرے گی. اس کے اس بات کے کوئی وٹنسز ہیں تو ان کو بھی سمن کرے گی، ان کو ایگزامن کرے گی، اس کی ایبلٹی کو، ان ایبلٹی کو ٹچ کرے گی یعنی کہ اس کو پرکھے گی کہ آیا آپ نے کیوں نہیں کرائی ایگزیکیوشن. اس کے بعد 26 کے اندر بتایا جا رہا ہے اسٹے آف ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن پیٹیشن اسٹے بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ کہ جب آپ کے خلاف ایگزیکیوشن کا آرڈر ہو چکا ہے اور آپ عدالت میں آ جاتے ہیں، ایک سفیشینٹ کاز دے دیتے ہیں کہ میرے خلاف اس ڈگری کو فی الحال ایگزیکیوٹ نہ کرایا جائے کیونکہ میں اس کے اوپر اپیل کر رہا ہوں، یا وہی کورٹ جس نے ایگزیکیوٹ کرائی اس کا کوئی اور اس قسم کا آرڈر وہ کر دیتی ہے عدالت، یہ آرڈر وہ دکھا دیتا ہے،
تو پھر عدالت ججمنٹ ڈیٹر کو یہ موقع دے سکتی ہے کہ آپ اپیل کریں، آپ اس کے اوپر اپیل کا فیصلہ لیں، پھر ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، تب تک عدالت ایگزیکیوشن کو سٹے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رول سب کلاس 2 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس ایگزیکیوشن کے اندر اس کی کوئی پراپرٹی سیز ہو گئی ہے، کوئی پرسن یا پراپرٹی اس کی سیز ہو گئی ہے، تو عدالت اس کو بھی پینڈنگ آف دا اپیل تک ریلیز کر دے گی، اس کی بھی ریلیز کا ڈسچارج کا آرڈر کر دے گی کہ اس پرسن کو ڈسچارج کر دیا جائے یا اس کی پراپرٹی کو ریسٹیٹیوٹ کر دیا جائے جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ رول 27 کے اندر بتایا گیا ہے لائبلٹی آف ججمنٹ ڈیٹر ڈسچارج۔ اب جو ججمنٹ ڈیٹر جس کو ڈسچارج کر دیا، اریسٹ ہو گیا تھا تو ڈسچارج کر دیا اس کو، اس کے خلاف لائبلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو رول 26 کے تحت ڈسچارج کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا یا دوبارہ اس کے خلاف ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے، بلکہ دونوں کام اس کے خلاف دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ رول 28 کے اندر بتایا گیا ہے آرڈر آف کورٹ وچ پاس ڈگری اور آف ایپلیٹ کورٹ ٹو بی بائنڈنگ اپان کورٹ اپلائڈ ٹو، یعنی کہ جس کورٹ نے ایگزیکیوشن کرنی ہے اس کے اوپر اگر تو وہ ایپلیٹ کورٹ کا آرڈر آنا ہے یا وہ کوئی اور کورٹ ہے، یعنی کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اوپر ایپلیٹ کورٹ کا آرڈر بائنڈنگ ہوگا اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اوپر اس کورٹ کا بھی آرڈر بائنڈنگ ہوگا جس نے اس کو ایگزیکیوشن بھیجی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایگزیکیوشن ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے دوسری کورٹ کو، تو اگر کسی اور کورٹ کو بھیج دیا تو اس کورٹ کا آرڈر اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگا، اور اگر ایپلیٹ کورٹ کا کوئی آرڈر آنا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگا۔ اس کے بعد رول 29 کے اندر بتایا گیا اسٹے آف ایگزیکیوشن پیٹیشن، اسٹے آف ایگزیکیوشن پینڈنگ سوٹ بٹوین ڈگری ہولڈر اینڈ ججمنٹ ڈیٹر۔ اب اگر ڈگری ہولڈر نے ڈگری حاصل کر لی اور اسی عدالت کے اندر ججمنٹ ڈیٹر کا اس کے خلاف ایک اور سوٹ بھی چل رہا ہے، تو اس کی ایگزیکیوشن یہاں پر سٹے ہو جائے گی جب تک کہ اس سوٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ اپلیکیشن دے گا کہ میرا ایک سوٹ اس عدالت میں پہلے چل رہا ہے اسی بندے کے خلاف، تو لہٰذا ایگزیکیوشن کو سٹے کر دیا جائے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سوٹ میں اس کے خلاف ڈگری حاصل کر رہے، تو پھر ان کی ڈگری کراس بھی ہو سکتی ہے، آپس میں سیٹسفائی بھی ہو سکتی ہے، تو راستے نکل سکتے ہیں اور کورٹ کا کام بھی آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر ایگزیکیوشن کا پارٹ 2، جس کے اندر ہم نے رول 16 سے لے کر رول 29 تک پڑھا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم رول 30 یعنی کہ موڈز آف ایگزیکیوشن کو شروع کریں گے اور اسی طرح سارے رولز کو ہم ختم کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔